नाज़रीन, वॉइस ऑफ जर्मनी के स्टूडियो से आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम प्रोग्राम हुआ शाफ़ी के सिलसिले का प्रोग्राम नंबर 29 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम करने में हमारा साथ देंगे मोहतरम डॉक्टर नईम अहमद साहिब। नईम साहब की तरफ चलते हैं। जी नईम साहब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? जी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं। अल्लाह ताला का फजल है। डॉक्टर साहब, आज का हमारा जो मौजू है प्रोग्राम का वो डिप्रेशन है। और डिप्रेशन एक कैफियत है या बीमारी है, या डिप्रेशन जो है वो मुख्तलिफ मजबूरियों की बेस है जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल होते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारे सवालात हैं। और आज का ये प्रोग्राम जो है बहुत दिलचस्प भी होगा बहुत सारे लोगों के लिए और कुछ तफसीली भी होगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ज़रा बताइएगा कि डिप्रेशन क्या चीज़ है। हम हर बंदे के मुंह से इसका नाम सुनते हैं, हत्ता कि अब तो डॉक्टर्स कहते हैं कि बच्चे भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो थोड़ा सा बताइए कि डिप्रेशन क्या चीज़ है। जी फल साहब, शुक्रिया। ये जो आपने डिप्रेशन के हवाले से सवाल किया है, सबसे पहले तो डिप्रेशन के बारे में एक इंसान के जहन में कई किस्म के अबहम शुबो शुबहात पाए जाते हैं। बाज़ लोग तो इस बीमारी को मानने से ही इनकारी होते हैं। तो सबसे पहले तो इस बात का जानना बहुत ज़रूरी है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि डिप्रेशन एक बीमारी है। जैसे बाकी जिस्मानी बीमारियां होती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है जिसका लोग इलाज करते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह नफ्सियाती बीमारियां भी इंसान को जकड़ लेती हैं और इसका इलाज भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आज के दौर में जो अफरा तफरी का दौर है, इसमें अगर देखा जाए तो हर तीसरा इंसान डिप्रेशन का शिकार है। ज़्यादातर क्योंकि मर्दों की निस्बत ख़वातीन ज़्यादा इसमें मुब्तला होती हैं। और इसकी जो 3 किस्में हैं उनका थोड़ा सा यहाँ तारा मुख्तसर करवा देता हूँ। उसमें एक जो इसकी मेन जो किस्म है वो ग्रीफ रिएक्शन है, जिसमें किसी अजीज़ की मौत का सदमा, यानी अगर किसी के माँ बाप में से या कोई उसका दोस्त या कोई उसका करीबी अजीज़ फौत हो जाता है तो उसका सदमा होता है। तो बाज़ हालात में तो ऐसे होता है कि जो अजीज़ो कारब होते हैं वो ऐसे अफराद को संभाल लेते हैं, उसको समझा लेते हैं और वो बच्चा वो जो बड़ा होता है वो डिप्रेशन में मुब्तला नहीं होता। लेकिन बाज़ लोग इतने हसास होते हैं कि वो उस सदमे का, उस गम का असर इतना लेते हैं कि फिर आखिरकार वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और डॉक्टर इसके साहब, बाद जो दूसरी किस्म है ये जो जिसमें बात हो रही है डिप्रेशन के हवाले से कि क्या डिप्रेशन उस सदमे का नाम है या उस सदमे के वजह से पैदा होने वाली कैफियत का नाम है? जैसे इंसान मुसलसल परेशान रहे या हर वक्त उसी ख्याल में रहे या उस सदमे की वजह से और कामों पर असर पड़ने लगे, तो क्या ये वो कैफियत है या सदमा अपनी ज़ात में डिप्रेशन है? जी बिल्कुल, ये जो बुनियाद है इसकी वो सदमा ही होती है जो उसके जहन पे, उसके नफ्सियात पे असर डालता है। तो डिप्रेशन एक अलग चीज़ है जिसकी कई वजूहात हो सकती हैं। वही मैं यहाँ उनकी किस्में बता रहा हूँ कि सदमे की वजह से भी ऐसा जो शख्स है, या वो खा मर्द है, खा वो औरत है, खा वो बच्चा है, वो डिप्रेशन में जा सकता है, क्योंकि इसके जो रात उसके जहन में पड़ते हैं उसकी वजह से फिर वो जो शख्स होता है वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो इसी तरह जो इसकी मैं जो दूसरे नंबर पर जो उसकी मैं किस्म बताने लगा हूँ जिसमें डिस्थाइमिया है, यानी वो लोग ऐसे मरीज जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, अगर उनको देखा जाए तो वो ऐसी जगह मुलाजमत कर रहे होते हैं जहाँ वो कुछ नहीं होते, या ऐसे वो लोग जिनकी शादियाँ ऐसी जगह हो जाती हैं जहाँ वो नाखुश होते हैं। तो होता यहाँ ये है कि ना तो वो मुलाजमत छोड़ सकता है, और जिस शख्स के साथ या जिस शख्स की किसी औरत के साथ शादी हो जाती है वो उसको छोड़ पाता है। तो फिर ये वो वजूहात बनती हैं कि फिर ऐसे लोग जो है ऐसा ऐसा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसमें जो फिर तीसरी किस्म है जिसमें बाइपोलर डिसऑर्डर है, ये उन जो 2 किस्में मैंने आपको बयान की हैं उनसे ज़्यादा संजीदा है। इसमें क्योंकि जो नफ्सियात है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है, जिसकी वजह से ऐसे लोगों की अक्सर नींद उड़ जाती है, उनको भूख लगना कम हो जाती है, उनका वज़न तेज़ी से गिरना शुरू हो जाता है, या फिर उनमें खुदकुशी के ख्यालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो ये वो 3 बुनियादी डिप्रेशन की किस्में हैं जिनका मैंने यहाँ जिक्र किया है।
اور اس کے لیے پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو ان وجوہات کے جو عوامل ہوتے ہیں ان کے بھی آگے پھر مختلف قسمیں ہیں، جس میں بایولوجیکل ہوتا ہے، جس میں موروثی طور پر بعد میں یہ چیز آتی ہے کہ جن کے والدین میں ڈپریشن پایا جاتا تھا، ان کے والدین ڈپریشن کا شکار تھے، تو ان میں سے وہ جینز جو ان میں منتقل ہوتی ہے، پھر وہ جب ان کے دماغ میں جو کیمیائی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، اس میں سے پھر وہ جو کیمیائی مادے ہوتے ہیں جو انسان کو خوش رکھنے کے لیے ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے پھر ایسے لوگ بھی جن کو وراثت میں یہ ڈپریشن ملا ہوتا ہے، وہ بچوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جب ان کی آپ کیس ٹیکنگ کریں گے تو ان کے والدین میں یہ ہسٹری آپ کو ملے گی۔ اور دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ سائیکولوجیکل یعنی نفسیاتی عمل ہے۔ کچھ لوگوں کی شخصیت ایسی ہوتی ہے جو آئیڈیلزم کا شکار ہوتے ہیں، ان کی اپنی ذات سے یا دوسروں سے توقعات حقیقت پسندانہ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ان میں مایوسی اور نا امیدی پائی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ پھر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں جو تیسرا عمل ہے وہ سوشل فیکٹرز ہے، کہ بعض لوگ جو اپنے گھر سے یا اپنے شہر سے یا اپنے ملک سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، اور وہاں جا کے پھر ان کو نہ تو وہ جز و قارب مل پاتے ہیں، نہ ان کو وہ دوست مل پاتے ہیں، نہ وہ ان کو وہ ماحول مل پاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر ایسے لوگ بھی جو ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے، بڑی مہربانی آپ کی۔ مجھے ایک سوال آپ سے مزید پوچھنا ہے کہ ایک وقت تھا کہ بچوں میں کسی قسم کی پریشانی کا تصور نہیں ہوتا تھا، بچے ہمیشہ لاابالی تصور کیے جاتے تھے، ہر وقت کھلنڈرے، شوخ، خوش و خرم، وہ عمر ہی ایسی گنی جاتی ہے، یا ہمارے ہاں تصور ہے اس مشرقی معاشرے کے اندر کہ بچوں کو تو جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن یہاں یورپ کے اندر پتہ چلتا ہے کہ بچہ چھوٹی عمر سے بھی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس بارے میں آپ تھوڑا سا تفصیل بتائیے گا کہ یہ کانسیپٹ جو ہے جو ہمارے معاشرے میں، مشرقی معاشرے میں پایا جاتا ہے، یہ بر صغیر پاک و ہند کے علاقوں میں، کہ بچوں کو بالکل اگنور کر دیا جاتا ہے، کہتے ہیں بچوں کو فرق نہیں پڑتا، بچہ تو بس ٹھیک ہے، بچہ اپنا کھیل کود کے بھول چھول جائیں گے۔ اس بارے میں ذرا بتائیے کہ یہ کس حد تک درست ہے یا غلط ہے؟ جی فضل صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، واقعی بچوں میں بھی ڈپریشن کی جو بیماری ہے عام ہو چکی ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر تو ماں باپ میں سے کوئی ڈپریشن کا شکار تھا تو پھر بچے بھی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ وہ جینز ہوتے ہیں جو ماں باپ سے بچوں میں منتقل ہوتے ہیں، اور بچوں میں دماغ میں ہونے والی کیمیائی تبدیلیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر وہ منتقل ہو کے بچوں میں بھی یہ بیماری آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی اس کی وجوہات ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ والدین کے اپنے بچوں سے اتنی توقعات ہوتی ہیں، وہ ان کو پہلے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ان سے توقعات ہیں، جس کی وجہ سے پھر بچہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ میں نے ان توقعات پر کیسے پورا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک بچے کو یہ کہہ دیا جائے کہ تم نے جیسے بھی ہو کہ فرسٹ آنا ہے، آپ نے اتنے نمبر لے کے آنے ہیں، تو بچہ ذہنی طور پر کیونکہ پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ میں کیسے تیاری کروں، کیسے یہ نمبر لوں۔ ایک اس کی یہ بھی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے۔ اور اس کے علاوہ آج کل جو بچوں کو موبائل دے دیے جاتے ہیں، بچے موبائل پہ ایسی گیمز کھیلتے ہیں جس میں فائٹنگ والی گیمز ہوتی ہیں یا اور قسم کی گیمیں ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ بچے ڈپریشن میں جا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو بچے اسکول میں جاتے ہیں وہاں ذہنی طور پر ٹیچر ان کو ٹارچر کرتے ہیں، یا گھر سے بچوں کو ذہنی طور پر ٹارچر کیا جاتا ہے پڑھائی کے حوالے سے، یا وہ امتحانات میں ناکام ہو جاتے ہیں، ان کو ذہنی طور پر ٹارچر کیا جاتا ہے، تو یہ وہ بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے چھوٹے بچے بھی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس میں تھوڑا سا یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بعض بچیاں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جو بلوغت کی عمر کو پہنچ چکی ہوتی ہیں، اس ٹائم کیونکہ ان میں ہارمونز ان میں تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، تو جس کی وجہ سے پھر کچھ ایسی بچوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بھی ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں۔ بعض دفعہ تو یہ 1 ہفتے 2 ہفتے ان کو ڈپریشن رہتا ہے، خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن بعض دفعہ اگر یہ عرصہ دراز ہو جائے تو پھر ان کے لیے علاج بہت ضروری ہو جاتا ہے۔
ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا، بہت شکریہ. مجھے ذرا ایک بات وضاحت سے ذرا بتا دیجیے گا، اور افادہ عام کی اس سے بہت زیادہ توقع ہے، وہ یہ ہے کہ ڈپریشن کی علامات کیا ہیں، اور کس طرح سے پتہ لگ سکتا ہے کہ مریض، خواہ وہ کوئی انسان خود ہو یا آس پاس معاشرے میں، فیملی میں، عزیز و اقارب میں کوئی ایسا بندہ ہو، کہ کیسے فوری طور پہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ اس وقت ڈپریشن کا شکار ہے. اور ڈپریشن سے مراد یہ نہیں کہ کسی وجہ سے پریشان ہے وغیرہ وغیرہ، سمپل مراد یہ ہے کہ پتہ لگ سکے کہ اب یہ اس لیول پہ ہے کہ اس کو اس وقت علاج کی، ڈاکٹر کی، معالج کی مدد کی ضرورت ہے. جی فیضل صاحب، یہ آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے. اس میں کئی قسم کی جو علامات ہیں یہ ایسے مریضوں میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس میں نمبر ایک تو ایسے مریض جن کو نیند کی کمی بیشی شروع ہو جائے گی، اور وہ مایوس اور اداسی ان میں پائی جاتی ہے، تنہائی پسند ہو جاتے ہیں، کسی سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے، ان کی طبیعت میں چڑچاپن، بد مزاجی، بے چینی پائی جاتی ہے، بار بار سے ان کو غصہ آتا ہے، اور اس کے علاوہ ان میں خودکشی کا رجحان بھی پایا جاتا ہے. وہ بار بار دھمکی دیتے ہیں خودکشی کی کہ میں خودکشی کر لوں گا. اور اس کے علاوہ وہ ایسے مریضوں کا آپ کہتا سنیں گے کہ میں تو نکارا ہوں، میں تو کسی کام کا نہیں، اپنے آپ کو ملامت کرتے نظر آئیں گے. تو یہ ایسی سمٹمز ہیں کہ جو ایسے مریضوں کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ ایسا مریض جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک ڈپریشن کا آپ نے بہت شروع میں پروگرام میں جب ہم پوچھ رہے تھے تو آپ نے اس کا ذکر فرمایا تھا، وہ یہ تھا کہ ایک ایسی بھی کیفیت ہوتی ہے جس میں کسی فوری صدمے میں انسان جاتا ہے، خدا نخواستہ کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ شدید شوق میں چلا جاتا ہے، اور وہ شوق اتنا گہرا ہوتا ہے بعض اوقات کہ وہ پھر لمبے عرصے کے لیے جب انسان شوق میں رہتا ہے تو وہ پھر ڈپریشن کی صورت اختیار کر لیتا ہے. تو اس سے پہلے کہ انسان کسی ایسی کیفیت کا شکار ہو، کیا ایسی صورتوں میں کیا ہومیوپیتھک میں کوئی ایسی ایمرجنسی ریمیڈی بھی ہے کہ انسان گھر میں رکھے، 100 انسان کے فیملی میں آس پاس دور دراز قریب ایک لمبا چوڑا ایک انسان کا سوشل نیٹ ورک ہوتا ہے، تو پھر اس کے علاوہ جابز ہیں، پھر بچوں کا اسکول کے معاملات اور بہت سارے معاملات، تو کوئی ایسی ریمیڈی بتائیے گا اگر کوئی موجود ہو کہ جس میں فوری طور پر انسان ایمرجنسی میں اس چیز کو فوری طور پہ اس حد تک ٹیکل کر سکے کہ وہ صدمہ تو انسان کو ہوتا ہے، ایک نیچرل کیفیت ہے، لیکن وہ اتنی گہری نہ ہو خدا نخواستہ کہ وہ پھر اس کو نقصان دے دے. جی فیضل صاحب، یہاں میں تھوڑی سی پہلے یہ وضاحت کر دوں کہ صدمہ کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک ہوتا ہے کسی عزیز کی وفات ہو جانا، دوسرے نمبر پہ کسی عزیز کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کی خبر ملنا. تو یہ دونوں صورتوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں ایک تو جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ بھی صدمے میں ہے، اور جو اس کے عزیز و اقارب ہیں وہ بھی صدمے میں ہیں. تو ایسی صورت میں میڈیسن ایمرجنسی کی ہیں وہ گھروں میں موجود ہونی چاہیے. اس میں نمبر ایک تو ہے ایکونائٹ، 200 میں ہو یا 1 ایم میں ہو، جو بھی پوٹینسی آپ کے پاس موجود ہے وہ ہونی چاہیے. بہتر اور کیا ہے دوسرے ڈاکٹر صاحب نمبر اس میں؟ 1 ایم میں ایمرجنسی کی صورت میں ہمیشہ ہائی پوٹینسی بڑا اچھا کام کرتی ہے. ٹھیک ہے. 1 ایم میں موجود ہونی چاہیے، اور دوسرے نمبر پہ جو اگنیشیا ہے وہ بھی 1 ایم میں موجود ہونی چاہیے. ان دونوں کو ملا کے فوراً جس کو چوٹیں لگی ہیں اس کو بھی دینی چاہیے، اور جو ان کے گھر والے ہیں جن کو خبر ملی ہے ان کو بھی لے لینی چاہیے. کیونکہ ایسی صورت میں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ صدمے کے جو اثرات ہیں وہ دل پہ پڑتے ہیں. تو بعض لوگوں کے کیونکہ دل کمزور ہوتے ہیں ان کو ہارٹ اٹیک ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، خواہ وہ جس کو چوٹیں لگی ہیں خواہ جو ان کے گھر والے ہیں. تو ایسی صورت میں اس میڈیسن کے ساتھ کریٹیکس مدر ٹینچر کا استعمال لازمی کرنا چاہیے. میں نے کئی ایسے کیس دیکھے ہیں، یہ حالیہ میں ہی ایسے واقعات ہوئے ہیں جب میں نے یہ میڈیسن استعمال کروائی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ان پہ فضل کیا ہے کہ ان کے جو صدمات کے اثرات تھے ان کی باڈی پہ ہوئے ہی نہیں. تو یہ بڑی بہترین میڈیسن ہے ایسی صورت میں. اور دوسری صورت میں بھی اگر کسی کو عزیز کی فوتگی کی اطلاع ملتی ہے گھر میں، کیونکہ پھر یہ صدمے کی کیفیت ہوتی ہے، تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بعض بچے ہوتے ہیں یا جو قریبی ہوتے ہیں وہ غم کی وجہ سے نڈال ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو وہاں بھی انہی میڈیسن کو اگر وہ استعمال کر لیا جائے کہ ایکونائٹ اور اگنیشیا کو 1 ایم میں فوراً دے دیا جائے، اور اس کے ساتھ کریٹیکس مدر ٹینچر کو استعمال کروا لیا جائے،
تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو صدمے کے اثرات جسم کے اوپر پڑتے ہیں، دل و دماغ پہ پڑتے ہیں، اس سے بچا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک میں ضمنی سوال آپ سے پوچھوں گا، کیونکہ اس معاملے میں یہ کیفیت ایک ایسی آ گئی ہے کہ بہت دفعہ یہ مشاہدے میں آیا ہے کہ صدمے کی وجہ سے لوگ ہوش میں نہیں رہتے، تو اس صورت میں ایلوپیتھک میں تو تقریباً ہر دوائی انجیکشن کی صورت میں مل جاتی ہے، لیکن ہومیوپیتھک ادویات کو ایسی صورت میں جب کہ کوئی انسان نگل نہ سکتا ہو، ہوش میں نہ ہو، اس وقت کس طرح سے استعمال کروائی جائے؟ جی فضل صاحب، یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ تو ہومیوپیتھی ایک ایسی میڈیسن ہے جس کو استعمال کرنا نہایت ہی آسان ہے۔ اگر وہ ایسا مریض جو بے ہوش ہو چکا ہے صدمے کی وجہ سے، آپ اس کے منہ تھوڑا سا نیچے کر کے اس کے منہ میں 1-2 ڈراپ ڈال سکتے ہیں، اس کے ہونٹوں پہ مل سکتے ہیں، اگر ہونٹوں پہ نہیں لگا سکتے اس کے ناک کے نیچے 1-1 ڈراپ ڈال دیں، یا وہ سانس لے گا تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کا اثر بھی اس کے اندر جائے گا، اور ایسا مریض بہت جلدی میں ہوش میں آ جائے گا، اور اس کو کوئی اس طرح کا پرابلم نہیں ہوگا۔ میں نے ایک یہ بھی سنا تھا کہ ہومیوپیتھک دوائی کو ہتھیلی پر بھی ملا جا سکتا ہے اگر کسی کا منہ بند ہو یا ایسی کیفیت ہو کہ خدشہ ہو، یا آپ کے پاس ادویات مایع صورت میں نہ ہو، فقط گولیاں ہوں وغیرہ، تو کیا ہومیوپیتھک میں ایسا بھی کوئی طریقہ مستعمل ہے کہ آپ ہتھیلی پر اس کو دوائی کو مل سکتے ہیں؟ جی فضل صاحب، یہ بہت کم ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جن کے آپ ہونٹوں پہ یا منہ میں دوائی نہ دے سکے۔ اگر گولیوں کی شکل میں دوائی موجود ہے تو اس کا بھی بڑا آسان طریقہ ہے، ان گولیوں کو پیس لیں، ان کو ٹھیک پیس ہے، کر ان کے ہونٹوں کو نیچے کر کے دانتوں پہ بھی لگا دیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ اثر کرے گی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ہم اپنے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ڈپریشن کے حوالے سے ہم نے شوق کی بات کی ہے، فوری ایمرجنسی میں صدمے کی حالت میں ادویات لینے کی بات کی ہے، لیکن اب وہ صدمہ اور وہ ایمرجنسی کا وقت گزر چکا ہے، اور وہ جو فوری پریشانی کی کیفیت تھی وہ بھی کچھ دن پرانی ہو چکی ہے، لیکن انسان اس صدمے میں جکڑا ہوا ہے، اور اب وہ کیفیت آ گئی ہے جسے ہم ڈپریشن کا نام دے سکتے ہیں یا اس کا خدشہ ہے، تو اس صورت میں ہومیوپیتھک میں اس کا کیا علاج ہے؟ جی فضل صاحب، اس میں یہ صورت ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ ڈپریشن اس کو ہوا کب تھا، کچھ عرصہ پہلے ہوا ہے یا بہت پرانا ہو چکا ہے، پھر اس کے مطابق ایسے مریض کے لیے ادویات تجویز کی جاتی ہیں، اس کی علامات دیکھی جاتی ہیں۔ اس میں جو بے شمار ایسی ادویات ہیں جو ڈپریشن میں استعمال کی جاتی ہیں، لیکن جو اہم ادویات ہیں جو عام طور پر استعمال کی جاتی ہیں، زیادہ استعمال ہونے والی ادویات ہیں، میں ان کا یہاں ذکر کر دیتا ہوں۔ اس میں ایک دوائی تو میں پہلے بتا چکا ہوں، یہاں اگنیشیا۔ ایسی صورت میں اگنیشیا سب سے پہلی دوائی ہے، خاص کر ایسی خواتین جو بہت حساس ہوتی ہیں، اور اتنی کا احساس ہوتی ہیں کہ وہ کوئی بھی غم یا کوئی بھی صدمہ یا کوئی بھی بات کو بہت جلد اپنے جسم پہ لے لیتی ہیں، اپنے اوپر حاوی کر لیتی ہیں، اور وہ نا امید ہوتی ہیں، مایوس ہوتی ہیں، پھر کسی سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتی ہیں، علیحدہ ہو کر بیٹھ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کی جو بنیادی دوائی ہے وہ اگنیشیا ہی ہے۔ علاج کے طور پر اس کو 200 سے شروع کرنا چاہیے، روزانہ 1 دفعہ استعمال کرنا چاہیے۔ میں تو عام طور پر اگنیشیا استعمال کرواتا ہوں، اور اس کے بعد 1-2 میڈیسن آگے جا کے ذکر کرتا ہوں وہ استعمال کرواتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ادویات کے علاوہ کسی اور دوائی کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ اور جو دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہومیوپیتھی میں بڑی بہترین جو دوائی ہے وہ آرم میٹیلیکم ہے، 200 میں ہو یا 1 میں۔ اگر 200 میں ہے تو روزانہ 1 دفعہ استعمال کی جا سکتی ہے، جو کیونکہ آرم میٹیلیکم کا جو مریض ہوتا ہے یہ بھی نا امید، مایوس اور تنہائی پسند ہوتا ہے، دوسروں سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتا، اس میں بھی خودکشی کے خیالات پائے جاتے ہیں۔ یہ آرم میٹیلیکم کی ایک بڑی اہم علامت ہے کہ اس کے مریض میں خودکشی کا رجحان پایا جاتا ہے۔ لیکن یہاں یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ اس کی جو ذہنی جو نفسیاتی جو علامات ہیں وہ بعض دفعہ چینج بھی ہو جاتی ہیں، ایسے مریض کے ساتھ کبھی بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے، اس کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ خودکشی کا رجحان اس کا چینج ہو کے اگلے کو قتل کرنے کا رجحان اس کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ آرم میٹیلیکم کا جو مریض ہوتا ہے اس کے ساتھ کبھی بھی چھیڑ خانی نہیں کرنی چاہیے۔ تو ایسی صورت میں آرم میٹیلیکم ہومیوپیتھی کی دوسرے نمبر پہ بڑی بہترین دوائی ہے،
کہ اگر ایسی سمٹم ان میں پائی جائیں۔ اور تیسرے نمبر پر جو دوائی ہے وہ آرم میور، اس کو میں اگنیشیا کے ساتھ بے تحاشا لوگوں کو استعمال کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے ہمیشہ بڑا اچھا رزلٹ دیا ہے۔ آرم میور کی جو علامات ہیں، اس کا جو مریض ہوتا ہے اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس میں چڑچڑاپن بہت زیادہ ہوتا ہے، بعض میں زیادہ ہوتا ہے، اس میں غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی اس کی جو علامات ہیں وہ آرم میٹیلکم سے تھوڑی سی مختلف ہیں، لیکن خودکشی کا رجحان اس میڈیسن میں بھی پایا جاتا ہے۔ تو آرم میور بھی جو ہومیوپیتھی کی بڑی بہترین دوائی ہے، اور اس کے علاوہ خاص کر بچوں میں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ اکیلا رہنا شروع کر دیتے ہیں، تنہائی پسند ہو جاتے ہیں، ایسے چھوٹے بچوں کے لیے جو ہومیوپیتھی کے میڈیسن ہے کلکیریا کارڈ، 30 طاقت میں یا 200 طاقت میں ایسے بچوں کو اگر استعمال کروا دی جائے، کیونکہ بچوں کا بھی اس میں ذکر ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑا بہترین کام کرتی ہے ایسے بچوں پہ کلکیریا کارڈ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ جو دوائی بتا رہے ہیں بچوں کی، یہ اگنیشیا اور ایکونائٹ وغیرہ سے ہٹ کے ہے، کیونکہ بچوں میں بھی، بچوں سے مراد وہ بچے بھی ہیں جو 14 15 16 سال تک کی عمر کے ہیں، جو ہمارے معاشرے میں اب وہ ہیں تو بچے ہی، لیکن اب عمر اور جو ہارمونک چینجز ہیں ایج کے ساتھ، ٹین ایج میں آ کر، اس سے ان کے مختلف کیفیات ہو سکتی ہیں۔ تو کیا ان کے لیے جو آپ بتا رہے ہیں صرف یہی دوائی دینی ہے، یا اگنیشیا اور ایکونائٹ ان کو بھی دی جا سکتی ہے؟ میں اس کا تھوڑا سا آگے جا کے بتاتا ہوں آپ کو، یہ ان کو استعمال کرنے کا طریقہ، کیونکہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو تو صرف کلکیریا کارب ہی کافی ہوتی ہے، یا وہ جو ٹین ایج میں داخل ہو چکی ہیں بچیاں جن کو ہارمونس کی پرابلم آ جاتی ہے، ان میں کچھ اس طرح کے سمٹم آ جاتی ہیں، پھر وہاں ہم اگنیشیا یا آرم میور کا استعمال کر لیتے ہیں ساتھ۔ تو اس کے علاوہ جو ایک مدر ٹینکچر ہے جس کو ہم عام طور پر ایسے کیسوں میں استعمال کرتے ہیں، خاص کر ایسے مریض جن کو بے خوابی کا پرابلم ہوتا ہے، ان کو نیند نہیں آتی اور وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، وہ ہے پیسی فلورا مدر ٹینکچر۔ تو اگر ایسے مریضوں کو روزانہ 1 سے 2 دفعہ یہ مدر ٹینکچر استعمال کروا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسا مریض ڈپریشن سے بھی باہر نکل آتا ہے، اور ان کو جو بے خوابی کا پرابلم ہوتا ہے، ان کو نیند نہیں آتی، ان کو نیند آنی بھی بڑی شروع ہو جاتی ہے، بڑی اچھی نیند آتی ہے۔ تو جہاں میں اینڈ پہ یہ بتاتا چلوں کہ اس میں جو عام طور پہ میں جو کیس چیک کرتا ہوں، یا جو کیس ٹیکنگ کے بعد ان کے لیے جو ادویات تجویز کرتا ہوں، اینڈ پہ میں ان کا ذکر کر دیتا ہوں۔ اس میں عام طور پہ اگنیشیا 200 میں صبح ایک ٹائم، اور آرم میور 200 میں رات کو ایک ٹائم، اور اس کے ساتھ پیسی فلورا مدر ٹینکچر رات کو سوتے وقت اگر 10 سے 15 قطرے اس کے 2 گھونٹ پانی میں ڈال کے دے دیے جائیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے 80 سے 90% جو ڈپریشن کے کیس ہوتے ہیں یہ انہی میڈیسن سے کیور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ میڈیسن ہے کہ جو میں عام طور پر جو میرے تجربہ میں ہے، جو میں اکثر کیسوں میں ان کو استعمال کرواتا ہوں۔ تو اس کے علاوہ جو ایک میں نے پہلے میڈیسن کا ذکر کیا تھا، اگر وہ اس کے سمٹم ہوں تو وہ بھی بڑا اچھا کام کرتی ہے، آرم میٹیلکم کا۔ تو زیادہ تر بہرحال یہ جو 3 میں نے میڈیسن بتائی ہیں، جس میں اگنیشیا ہے 200 میں، اور آرم میور ہے 200 میں، اور پیسی فلورا ہے مدر ٹینکچر میں۔ تو اس سے یہ جو 3 میڈیسن ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس میں جو اکثر کیس ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آج کے پروگرام کا جو ایک پرائم کویشچن ہے، جاتے جاتے آخر میں ہم ناظرین کے گوشہ گزار وہ سمٹم بھی کر دیں، یا وہ کیس بھی اسٹڈی ہم جو کر رہے ہیں اس میں ساتھ یہ چیز بھی شامل کر لیں، وہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ بہت دفعہ انسان سنتا ہے کہ کسی حادثے کی صورت میں خبر سن کے، یا کسی پریشانی کی حالت میں عورتوں کے ایبارشنز ہو جاتے ہیں، اسقاط حمل ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک بہت کامن پرابلم ہے، اور اپنے معاشرے میں جب کہیں ہم نظر دوڑائیں گے تو بہت سارے کیسز ایسے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں حاملہ خواتین کیا کریں؟ حمل کے آغاز میں ہوں، درمیان میں، یا آخر میں، کیا ان کی ادویات مختلف ہوں گی؟ اور اس صورت میں ایک عورت جو حاملہ ہے اس کے لیے کیا خاص احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں؟ جی فلسف، یہ بڑا اہم آپ نے سوال کیا ہے۔ ایک کیس آج میرے پاس ایسا ہی آیا تھا کہ جس نے کوئی پوری خبر سنی اور وہ مس کیریج ہو گیا تھا۔ تو اس صورت میں کیونکہ جو اس کی بنیادی وجہ ہے وہ صدمہ ہی ہوتی ہے، جو بری خبر سنتی ہیں
تو اس کے لیے وہی جو میڈیسن میں پہلے ذکر کر چکا ہوں جس میں ایکونائٹ ہے اور اگنیشیا ہے، اس کو فوراً استعمال کروا لینا چاہیے۔ اگر ایسی میڈیسن موجود نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ زیادہ کوئی پیچیدگی پیدا نہ ہو۔ تو یہ جو دو میڈیسن پہلے ذکر کر چکا ہوں، ایسی صورت میں انہی میڈیسن کو استعمال کروا دینا چاہیے، کیونکہ میں یہ پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ ایمرجنسی جو ادویات ہیں وہ آپ کے گھروں میں موجود ہونی چاہیے، کیونکہ کسی بھی وقت کسی بھی صورت میں ان کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں اگنیشیا اور ایکونائٹ 1M کی، کہ جس گھر میں کوئی پریگننٹ خاتون موجود ہو وہاں پر تو ہر صورت میں یہ دوائی موجود ہونی چاہیے جی کہ بالکل، خدا نخواستہ ایسی کسی بھی کیفیت میں فوری طور پر یہ دوائیاں دونوں اکٹھی جو ہیں وہ حاملہ خاتون کو دے دی جائیں۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ شدید صدمے کی صورت میں کتنی دیر کے بعد یہ نسخہ جو ہے یہ دوبارہ ریپیٹ کروایا جا سکتا ہے؟ جی فلسف، یہ کیونکہ صدمہ چیز ایسی ہے کہ ایسی صورت میں 15 منٹ بعد 2 سے 3 دفعہ یہ میڈیسن استعمال کی جا سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے تو اکثر دیکھا ہے کہ 2 خوراکیں دینے کی ضرورت پیش آتی ہے، تیسری خوراک تک جایا نہیں جاتا۔ اللہ کے فضل سے مریض جو ہے وہ سنبھل جاتا ہے۔ اور اسی حوالے سے ایک چھوٹا سا سوال اور بھی ہے کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ خاص طور پر خواتین صدمے کی صورت میں بالکل گمسم ہو جاتی ہیں، تو کیا اس صورت میں بھی یہی دوائی کام آئے گی؟ جی فلسفہ بالکل، کیونکہ اصل اس کی جو وجہ ہے وہ صدمہ اور وہ غم ہے۔ تو ایسی صورت میں جو پہلی جو میڈیسن ہے ہومیوپیتھی کی وہ یہی 2 ہیں جو میں نے بتائی ہیں، ایکونائٹ اور اگنیشیا۔ ایسی صورت میں بھی انہی میڈیسن کو استعمال کروانا چاہیے، اور اگر مریض جب دیکھیں کہ وہ دوائی لینے کے قابل ہو گیا تو پھر اس کو ساتھ کریٹیکس کے بھی چند ڈراپ دے دینے چاہیے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جب صدمہ کم ہوگا تو کیا علامات میں یہ بھی ہوگا کہ وہ بندہ، بچہ، خاتون، مرد جنہوں نے اس صدمے کی کیفیت میں اپنے جذبات کا اظہار نہیں کیا، روئے نہیں، مکمل گمسم ہو گئے، کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اس کیفیت سے نکلنے کے بعد ممکن ہے کہ رونے لگ جائیں یا اپنے جذبات کا اظہار کرنے لگ جائیں؟ تو کیا اس صورت میں پھر ان کو ڈیل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ یہ نہ ہو کہ جو ان کے قریب لوگ ہیں وہ یہ سمجھیں کہ اب دوائی دینے کے شاید الٹا اثر ہو گیا ہے اور اب یہ تو مزید جذبات کا اظہار کرنے لگ گیا ہے؟ جی فلسفہ، ہم نے تو اکثر ایسے کیسوں میں دیکھا ہے کہ جو خواتین یا مرد صدمے سے نڈحال تھے اور اتنا زور زور سے رو رہے تھے، چپ نہیں کر رہے تھے، تو جب ایکونائٹ اور اگنیشیا کی ان کو ایک خوراک دی گئی ہے تو وہ ایسے سکون میں آئے کہ لوگ بھی پریشان تھے کہ انہوں نے دوائی کون سی دے دی ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ایسے جو مریض ہوتے ہیں جن کو صدمہ ہوتا ہے ان کو سکون میں لے کے آنے کے لیے یہ میڈیسن استعمال کی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بڑی بہترین میڈیسن ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو صدمہ کا بڑا اثر لیتے ہیں یا بہت زیادہ روتے ہیں۔ اور یہ جو ادویات ہیں، ہم نے پچھلے سارے پروگرام میں یہی ڈسکس کیا ہے کہ جب صدمہ کنٹرول ہو جائے گا تو اس کے بعد اس صدمے کو بعد میں ڈپریشن کی شکل اختیار کرنے میں بڑی مشکل پیش آئے گی، اور اللہ کے فضل سے وہ اس کیفیت میں جانے سے بچ جائیں گے۔ تو ناظرین، آپ نے جی آج کا پروگرام دیکھا، ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ جو علامات ہمارے سامنے آئی ہیں، جو لوگوں نے ہمیں اس بارے میں سوالات بھیجے ہوئے تھے پہلے سے، اس کے مطابق ہم نے اس معاملے کو جس قدر ممکن ہو سکا ہم نے گہرائی میں جا کر ڈسکس کیا ہے، علامات کو ڈسکس کیا ہے، اس کے علاج کو ڈسکس کیا ہے، اور پھر مختلف کیفیات ہیں حمل کی صورت میں، خواتین کی صورت میں، چھوٹے بچوں کی صورت میں کیا کیا اس وقت اس صدمے کو قابو پانے کے لیے کیا کیا ریمیڈیز کس طرح سے استعمال کی جا سکتی ہیں۔ ناظرین، آج کا پروگرام بہت اہم رہا ہوگا، آپ اس پروگرام کو ایز اے ریفرنس اپنے پاس رکھیے، بار بار سنیے، اس کے نوٹس بنا کر رکھ لیجئے، اور اپنے لیے حفظ ما تقدم کے طور پر گاڑی میں یا اپنے بیگ میں اور گھر میں یہ چھوٹی سی 2 دوائیوں کا ایک مرکب ہے، ایکونائٹ اور اگنیشیا کا، وہ بنا کر رکھ لیجئے، اور انسان کے لیے کسی وقت بھی، آپ کے لیے نہیں، اپنے کسی راہ گزر کے لیے آپ اس کے لیے مدد کا باعث بن سکتے ہیں۔ ناظرین، اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لے کے آئے، اپنے قیمتی وقت میں سے آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا، اور آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ، بڑی شفقت ہے آپ کی کہ آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ اپنے ان معاملات کو ڈسکس کیا ہے، اور افاد عامہ کے لیے آپ نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں۔ ناظرین، آپ بھی اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا، اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے گا۔